सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वो काम करना चाहिए कि ये काम करना चाहिए जो हमारे साथ में ना जाए। तो आपका सवाल ये होगा, मौलवी साहब अगर ये काम ना करें तो फिर हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। भाई दुनिया का काम नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? अल्लाह मियाँ आसमान से बरसाएंगे क्या? ये भी तो सवाल है। तो इसका जवाब है हमारे पास। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम अपनी जिंदगी में दीन को लाओगे, और अभी आपको बताएंगे दीन क्या होता है। जब तुम अपनी जिंदगी में दीन को लाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। जब दुनिया कदमों में आ जाएगी तो काहे कमी हो गई? बताओ, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अल्लाह फरमाता है हम तुमको ऐसी जगह से रिज्क अता करेंगे, रोजी अता करेंगे, ऐसी जगह से कि तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज शाम को बकरे का गोश्त खाना है। सोचा नहीं है, लेकिन शाम को दस्तरखान पे होगा। माशाअल्लाह। ये कौन दे रहा है? ये मेरा अल्लाह दे रहा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे खालिक़े कायनात की? लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, क्या अल्लाह ने फरमाया वही कामयाब हैं जो नेक आमाल करने वाले हैं। लिहाजा हमें और आपको नेक आमाल करना है, और नेक आमाल में सारी चीजें शामिल हो गई हैं। हर आदमी समझता है मौत आने ही आना है, इससे कोई बच नहीं सकता है। अब आप हजरात के सामने हम कुछ मिसालें पेश कर देते हैं ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। अच्छा, अगर दौलत में कामयाबी होती, अल्लाह ने फरमाया कामयाबी कामयाबी कहाँ है? दीन के अंदर है। कामयाबी कहाँ है मेरे भाई? दीन के अंदर। दीन कहाँ मिलेगा? किसी दुकान पे मिलेगा, किसी मरकज में मिलेगा जो 2-4 किलो लेकर के आ जाए? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहाँ मिलेगा दीन? दीन है क्या ये समझा आपने? मैं बता रहा हूँ दीन क्या है। अल्लाह कहता है दीन में लग जाओ तुम कामयाब हो जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सवाल ये है कि दीन है क्या? हमें दीन तो बताओ, तब तो दीन में लग जाए। हमें क्या बताऊं, सादे आदमी, हम क्या जाने दीन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं दीन ये है अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म। नंबर एक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका, हजरत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की पूरी जिंदगी, ये दीन है। हमारा तरीका कौन हो? जो नबी का था। हमारा खाना कैसे हो? जैसे हमारे नबी खाते थे। हम पानी कैसे पिए? जैसे हमारे रसूल पीते थे। हम बिस्तर पे आराम कैसे करें? जैसे मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे। जो मेरे नबी ने काम किया है उसी को हमें करना है, और जिस तरीके से बताया है उसी मुताबिक हमें करना है। और करना वो काम है जो मेरे अल्लाह ने करने को कहा है, इसी का नाम दीन है। बताओ, कोई बड़ी बात है इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तो समझ में आ गया दीन क्या है। समझ आया भाई? बोलो, दीन समझ में आया? क्या है दीन? अल्लाह तेरा हुक्म, अल्लाह पाक का हुक्म, नबी का तरीका। अब अल्लाह का हुक्म क्या है? अब आप ये कहेंगे भाई अल्लाह का हुक्म क्या है, ये तो बताओ। बताता हूँ आपको। अल्लाह के हुक्म बेशुमार, पूरा कुरान अल्लाह का हुक्म। क्या है? पूरा कुरान अल्लाह का हुक्म है। पूरा कुरान नबी की सीरत है, ऑर्डर जो अल्लाह दे। मिसाल तौर पर, मिसाल से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। देखिए हमारा हुक्म ये अल्लाह का है। बताओ, बोलो भाई किसका है? ये अल्लाह का है। अच्छा, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि नमाज पढ़ो तो पढ़ो बस, ये अल्लाह का ऑर्डर है। क्योंकि तुमको पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। खाना खिलाने वाला कौन? अल्लाह। आसमान बनाने वाला कौन? अल्लाह। जमीन किसने बनाई? अल्लाह। इस सारी कायनात का निजाम चलाने वाला कौन है? मेरा अल्लाह है। और हर एक चीज को पालने वाला, एक एक जर्रे को पालने वाला, ये एक एक पेड़, और पेड़ के अंदर एक एक पत्ती,
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر حکم کے نہیں ہلتی ہے. یہ سب میرے خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپ نماز پڑھو. تو ہم نہ پڑھیں تو کتنی غلط بات ہے بتاؤ. جب اللہ نے آرڈر دیا کہ آپ نماز پڑھو تو ہمارے لیے فرض ہے ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہو گیا. اچھا اب نبی کا طریقہ کیسے آئے گا؟ یہ جو نماز اللہ نے ہمیں پڑھنے کو کہا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں. یہ نبی کا طریقہ آ گیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ دین ہے. یہ ہماری زندگی میں آئے گا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر دین نہیں آئے گا میرے دوستوں کامیاب نہیں ہوں گے. اور جن لوگوں کی زندگی میں دین آیا تھا وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اگر نہیں ہوئے تو اللہ نے قرآن کریم میں کیوں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ کیونکہ ان کی زندگی میں دین آ گیا تھا میرے دوستوں، تو اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا ہے. اور جن کی زندگی میں دین نہیں آیا ان کو اللہ نے ذلیل کر دیا. آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے. نہیں جانتے ہو تو اب جان لو. فرعون کتنا بڑا بادشاہ ہے. جو لوگ پڑھے لکھے انہوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. فرعون بادشاہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے پاس کوئی دولت کی کمی تھی؟ بولو بھائی، کوئی کمی تھی؟ نہیں تھی. لیکن اس کی زندگی میں دین نہیں تھا. تو بتاؤ کامیاب ہوا؟ نہ کامیاب ہوا. شداد کے پاس کتنا سونا تھا، کتنی چاندی تھی، مگر دین نہیں تھا. تو کامیاب ہوا؟ نہ ہوا. قارون کے پاس کتنی دولت تھی، کتنی نمرود کے پاس، قارون کے پاس کتنی دولت تھی، چاندی اشرفیاں، لیکن دین نہیں تھا. کامیاب ہوا؟ کامیاب نہیں ہوا. تو ہمارے پاس اسپلنڈر گاڑی بھی ہے، زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب چیز ہے، دین نہیں ہے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو ہم کیسے ہو جائیں گے؟ تو وہ کامیاب نہیں ہوئے وہ جانے، لیکن ہم کامیاب کیوں نہ ہو تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم تو زندہ ہیں ابھی تو مولانا صاحب، مولوی صاحب، جماعت والے اور دینی نیک بزرگ اللہ والے ہمیں تو بتا رہے ہیں کہ بھائی سدھر جاؤ. اچھا ایک آدمی نہر میں ڈوب گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈوب گیا ہے. چلو ڈوب گیا، بات ختم. تو ڈوب گیا تو بات ختم. اب تم تو نہ ڈوبو تو تم اور ڈوب جاؤ، میں جائے. ایک آدمی چلا گیا تو ہم کیوں جائیں؟ ہمیں پتا ہے کہ نہر میں ڈوب جائیں گے. بھائی ادھر سے چلے. لائٹ چل رہی ہے، لائٹ آ رہی ہے، تار ننگا ہے، ایک نے پکڑ لیا، ایک نے اس کو پکڑ لیا ہے تو کرنٹ لگ گیا ہے، اور پیچھے سے ہم بھی اس کو پکڑ لیں تو عقل مند ہے کہ بیوقوف ہے؟ بتاؤ بولو بھائی. تو غلطی ہماری ہے. فرعون ناکامیاب، نمرود ناکامیاب، شداد ناکامیاب. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں دین نہیں تھا. میرے دوستو اگر ہماری زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ کی قسم ہم بھی ناکامیاب ہو جائیں گے. کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک نیکی کم پڑ جائے گی. جس بیوی کے لیے، جس بچوں کے لیے، جس گھر کے لیے، جس مکان کے لیے، کاروبار کے لیے آپ کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ کو قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، آپ کو مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کے پاس کام بہت زیادہ ہے، کاروبار زیادہ ہے. میرے دوستو ایک نیکی کم پڑے گی، سگی اولاد آپ کی اور ہماری ایک نیکی نہیں دے گی. جس اولاد کے لیے باپ جھوٹ بول کر کما رہا ہے، جس اولاد کے لیے باپ پسینہ بہا رہا ہے، جس اولاد کے لیے باپ دنوں رات ایک کر رہا ہے، ایک نیکی کم پڑ جائے گی. وہ اولاد وہاں پر تمہیں ایک نیکی نہیں دے گی. تو ایسی اولاد کے لیے جھوٹ بول کر کے کمانے سے کیا فائدہ ہے جو ایک نیکی نہ دے پائے؟ لیکن نہیں میرے دوستو، دین کا کام کرے ساتھ میں دنیا کا کرے. اگر دنیا کا کام نہیں کیا گیا تو بھی معاملہ بند ہو جائے گا. اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے ایسے سسٹم سے نماز رکھی ہیں کہ سارے کام کر لو. فجر کی نماز پڑھ لیجئے، آپ ظہر تک فری ہو، گندا گھوڑے چلے جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں.
کاروبار پہ چلے جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں، پھیری والے ہو، مزدوری والے ہو، کوئی بات نہیں ہے، کام کرتے رہو، ظہر کا ٹائم آ جائے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، پوری کائنات کی زمین اللہ نے ہمارے لیے مصلی بنا دی ہے۔ آپ نماز کا ٹائم ہو جائے آپ چھٹی لے لیں، اور ایسا کوئی بھی بندہ ہو، کیسا بھی بندہ ہو، نماز کے لیے چھٹی ترنت دے گا۔ آپ نماز پڑھ لیں پھر کام میں لگ جائیں، عصر تک، عصر میں چھٹی ویسے بھی ہو جاتی ہے، اپنے گھر پہ آ جائیں، نماز پڑھ لیں، عصر کے بعد بازار جانا ہے، دکان جانا ہے، فلاں جانا ہے، کوئی دقت نہیں، اور مغرب میں تو شام ہو جائے گی، مغرب میں نماز پڑھنا ہے، جب تک کھانا پینا کھائیں گے میرے دوستوں عشاء کی اذان ہو جائے گی۔ بتاؤ کتنا آسان ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا ہے، پوری رات کوئی نہ جگائے نہ، اللہ نے ایسا حکم نہیں کیا ہے، سوتے رہو خوب ڈفرے، فجر کی ٹائم اٹھو۔ بتاؤ کوئی آفت ہے تو؟ کتنے آرام سے اللہ نے بنایا۔ ہاں اللہ پاک نے اگر ایک نماز 1:30 بجے بنائی ہوتی، ایک 12:30 بجے، ایک 2:45 بجے، تو تکلیف ہو جاتی، یار سو تو رات دن ایسے تم نیند بھی نہیں پوری۔ اللہ کو پتا ہے ہمارے بندے بڑے کاہل ہوں گے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سسٹم سے نماز کو قائم کیا۔ آپ عشاء کی پڑھ کے سو جائیے، رات میں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، سیدھے 5 بجے بڑھا رہے۔ بتاؤ کوئی آفت ہے ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے سارے سسٹم کو بڑے آرام سے رکھا ہے، لیکن میرے بھائی دوستو ہمیں اس سے محبت نہیں ہو رہی، تو ہمارا کہنے کا مطلب اور منشا یہی ہے کہ اس کی فکر کریں۔ اب یہ دیکھ لو آپ کے سامنے چھوٹا سا مجمع ہے، اب کہنے والی بات نہیں، کہیں گے نہیں، آپ سمجھ جاؤ، یہاں پہ اگر مجمع ہوتا کون والا سمجھ رہے ہو، تو پورا یہاں سے وہاں بھرا ہوتا، کہیں گے نہیں، ہم خود سمجھ گئے، یہاں سے وہاں تک بھرتا تھا کہ یہی جگہ ہے اور یہی سارے آدمی، اور یہ دین کا معاملہ ہے تو پیچھے ایسا کھیلے چمبک کھینچ رہا ہے۔ میرے دوستو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے حضرت جی مولانا سعد صاحب نظام الدین دہلی مرکز والے، انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا تھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے ہم نیکی کی طرف کم دوڑیں گے اور برائی کی طرف زیادہ دوڑیں گے۔ المختصر میں عرض کر رہا تھا، دوسری آیت کا جو ہے آپ مطلب سمجھیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ دنیا سب چھوٹ جائے گی۔ ارے بڑے بڑے چھوٹ گئی تو ہماری آپ کی کیا ہے؟ آپ کو بتائیں، ایسی قوم، توجہ فرمائیں، ایسی قوم تھی طاقت والی، یہ درخت لگا ہے کچھ نہیں ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے، اتنی بڑی طاقت تھی ان کو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو نازل فرمایا تو ساری عقل ٹھکانے آئی گئی، ساری گرمی، ساری غصہ، دولت پھر کسی کی نہیں چلے گی۔ اس لیے میرے بھائی، دولت سے، پیسہ سے، طاقت سے کچھ نہیں ہے، ایمان سے سب کچھ ہے۔ ایمان مضبوط ہے تو زندگی کامیاب ہے، اور ایمان مضبوط نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کامیاب کون ہے؟ جو کہ ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد میں نیک اعمال جس نے کیا۔ نیک اعمال کیا ہے میں نے آپ کو سب بتا دیے، اور نہیں بتایا جانتا کون نہیں، یوں کو نہ جانے کہ نیک اعمال کون ہے اور خراب کون ہے۔ کسی کو گالی دینا ثواب ہے کیا؟ ہر آدمی جانتا ہے گناہ ہے، گالی بکنا حرام ہے، ماں باپ کو گالیاں دینا ہر آدمی جانتا ہے خراب ہے، علماء اکرام کی عزت کرنا، علماء اکرام کی جو ہے احترام کرنا، علماء اکرام سے مسائل کو معلوم کرنا، علماء اکرام سے دینی بات پوچھنا، یہ کون نہیں جانتا ثواب ہے؟ لیکن نہیں پوچھتے بلکہ برائی پیدا کرتے ہیں، یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء مرسلین، فرمایا علماء جو ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، ان سے آپ دین لو، ان سے آپ دین حاصل کرو، ان کو دین سکھاؤ نہیں، کیونکہ تمہارا سکھانے کا کام نہیں ہے، تمہارا کام سیکھنے کا ہے۔ وہ اپنے بڑے علماء سے سیکھیں گے اور وہ اس سے بڑے علماء سے سیکھیں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی علماء ہے، تم خود ہم سے سیکھو۔ اس وجہ سے ہمارے حالات خراب ہیں۔ دوسری آیت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آگے کیا فرمایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ دین میں آئیں گے، یاد کرنا انگلیوں پہ، نمبر 1، جب آپ دین میں آئیں گے، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے، جب آپ اپنے گھروں کو دینی ماحول بنائیں گے، جب آپ اللہ کے راستے میں جائیں گے، جب اللہ کے راستے میں اپنا مال اور جان اور وقت لگائیں گے، دینی معاملات کریں گے، تو ایک بات یاد کر لینا، بالکل نوٹ کر لینا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہم پہلے کہتے تکلیف آپ کو آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تکلیف آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف آئی تھی، حضرت عثمان کو تکلیف آئی تھی، اور تو اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف آئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جائیں گے۔ جب میرے آقا نے دین کی دعوت دی ہے تو سگے چچا، غیر کی بات تو غیر ہے،